बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। बात आपके सामने चल रही है इस्लामी तारीख के ताल्लुक से अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतूहात का सिलसिला जब दोबारा शुरू हुआ है तो उसके ताल्लुक से बात हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी। और जो बहरी बेड़ा तैयार किया गया था कुस्तुनतुनिया, जो कि रोमियों का बड़ा अहम ठिकाना था और उनका बड़ा ही मजबूत किला था, उस पर हमला भी किया गया, कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं हो सकी। और अभी मुसलमान का जो बहरी बेड़ा था, यानी समंदर की फौज कह लीजिए, तो नेवी जिसे आज की ज़बान में आप कहते हैं, तो अभी वो उतनी मजबूत नहीं थी। मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको काफ़ी तरक्की दी थी, लेकिन उस किले को फतह करना अभी बहुत आसान नहीं था। तो वहाँ से फिर से मुसलमान वापस हुए, लेकिन उस जंग की, जो भी कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके ताल्लुक से जो बशारत थी, उस बशारत के वो मुस्तहिक हुए और इस तरह से उनको वो बशारत जो है हासिल हुई। अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो इस मौके पर जो है उनकी वफ़ात हुई, उसका ज़िक्र भी आपके सामने आ चुका है। तो एक तरफ तो ये महाज था जो कुस्तुनतुनिया तक जाता था, जिसमें अभी पूरी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ मिस्र की हुकूमत थी, तो मिस्र तो ये पहले ही फतह हो चुका था और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से ही वो ये चीज़, ये जो है शहर, ये मुल्क इस्लामी हुकूमत में आ चुका था। लेकिन मिस्र के बाद जो इलाके थे और आगे, जो अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ आप कह सकते हैं उनको, जो अभी कॉन्टिनेंट के लिहाज से तो मिस्र भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही आता है। तो मिस्र के बाद के जो एरिये हैं वो भी सब की सब अफ्रीका का है इलाका। तो इसीलिए अब ये अफ्रीकी इलाके में मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में क्या पेशरफ्त हुई, यानी मिस्र से आगे बढ़ने के ताल्लुक से क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, उसके ताल्लुक से ही आज के दर्स में कुछ बातें आपके सामने आएंगी। इस सिलसिले में मुआविया बिन हुदैज रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम खास तरीके से आता है और ये वो सहाबी हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ अहादीस भी रिवायत करते हैं। इनकी एक मशहूर हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी चीज़ में शिफा है तो ये शिफा, जो आदमी शहद पिए या ये कि पचना लगवाए। पचना लगवाने का मतलब आज के ज़माने में वो कपिंग जिसे आप कहते हैं, कपिंग जो है ये। और तीसरी चीज़ जो है, कभी परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी ज़ख्म की, तो उसको उस ज़माने में आग से दाग दिया जाता था, तो वो भी एक जो है तरीक़े इलाज था। तो एक हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में वारिद है, उसके रावी यही हैं मुआविया बिन हुदैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मुआविया बिन हुदैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस इलाके का ज़िम्मेदार बनाया। यानी ये जो मिस्र का इलाका था, मिस्र के बाद और उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं को उधर का जो है ज़िम्मेदार बनाया और तकरीबन 10,000 फौजी दे करके इनको वहाँ से भेजा जो है। जब ये गए मुआविया बिन हुदैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस इलाके में, तो इनके पास जो फ़ौज थी, उस फ़ौज में बड़े-बड़े सहाबा मौजूद थे। मैं चंद सहाबा का नाम लेता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस फ़ौज में कितने बड़े-बड़े सहाबा मौजूद थे। इनमें अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल मलिक बिन मरवान, यहिया बिन अल हकम बिन आस, और जो है ये अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, ख़ास तरीके से ये 2 नाम मैं जो है ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। तो ये 2 नाम सहाबा के
مشہور صحابی ہیں دونوں، آپ دونوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس میں شامل تھے، بعض روایتوں کے لحاظ تقریباً جو ہے 15 صحابہ ان میں اس میں جو ہے فوج میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے فوج لے کر کے معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے کر کے آگے بڑھے۔ جب یہ اپنی فوج لے کر کے آگے بڑھے ہیں تو جو روم کا بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ نے جو اس کی طرف سے جو ان علاقوں پر، ان افریقن کنٹریز پر جو اس کے گورنر تھا، اس گورنر کو اس نے خط لکھا، اور خط لکھ کر کے اس نے تقریباً 30,000 فوجی، 30,000 فوجی رومی بادشاہ نے اپنے ایک جو ہے جو مذہبی رہنما ان کے ہوتے تھے، مذہبی رہنما بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں کبھی موقع ہوتا تھا تو جنگ کے میدان میں بھی شریک ہوتے تھے، تو ایسے ایک شخص کو جس کا نام نقفور تھا، 30,000 فوجی دے کر کے اس نے روانہ کیا۔ تو اس ساحل پر آ کر کے جو ہے ساحل کے پاس یہ اترے، تو معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو چند گھوڑ سواروں کو دے کر کے بھیجا، اور جا کر کے وہ پورے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا ہے، اور جب یہ گئے تو ذرا اونچی جگہ پر جا کر کے ٹھہرے، اور اونچی جگہ سے وہ آسانی سے سمندر کو دیکھ سکتے تھے، اور ان کے اور جو ہے سوسا ایک جگہ تھی، وہاں پر تقریباً 12 میل کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سارا جو ہے معاملہ جب ہوا، تو اس کے بعد جب اس نقفور کو اس کا علم ہوا اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے یہ جو ہے فوجی عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، تو جنگ سے پہلے ہی وہ شکست، یعنی ہوتا ہے بعض لوگ کہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوتے اور لڑنے سے پہلے ہی سمجھو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان کو زیادہ اور اس میں دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں، تو ایسا ہی کچھ معاملہ نقفور کا ہوا، تو بغیر کسی جنگ کے ہی وہ واپس ہو گیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی معاویہ بن حدیج کی جو ہے کے پاس وہ بھی واپس ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 فوجی دے کر کے عبد الملک بن مروان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا، جلولہ ایک جگہ تھی، اس جلولہ شہر کی طرف بھیجا جس پر قبضہ رومیوں کا تھا، تو اس شہر کو کی طرف بھیجا، تو انہوں نے جا کر کے اس پر گھیراؤ کر لیا شہر کا، اور وہاں تھوڑی سی جو ہے جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور آخر کار ان کو فتح ہوئی، اور اس طریقے سے جلولہ نامی یہ جگہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے معاویہ بن حدیج نے ایک اور لشکر سمندر کے راستے کی طرف بھیجا، سقلیہ جگہ ہے، اس سقلیہ تک کے لیے 200 سواروں کو جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہاں سے بھیجا۔ وہ لوگ بھی گئے، وہاں پر بھی جو ہے حملہ ہوا، اور اس طریقے سے وہ بھی کامیاب ہو کر کے واپس ہوئے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت جو ہے ہوتی رہی اس علاقے میں، اور معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے کاروائیاں دشمن کے خلاف کرتے رہے، اور معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے طرابلس، طرابلس جو جگہ تھی، اور یہ جو آج کل آپ مراکش وغیرہ کہتے رہتے ہیں، مرکو وغیرہ نا، تو یہ اصل میں وہی علاقے ہیں، یہ تونس، مرکو وغیرہ، یہ وہی علاقے ہیں جو پرانے زمانے میں یہ سب نام جو ہے اس کے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے میں سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لو یہی علاقے ہیں، مصر کے بعد یہ علاقے پڑتے تھے، اور یہ علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے، تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ سب رومیوں کے قبضے سے چھڑایا گیا، اور
اصلاً یہ آبادی رومیوں کی نہیں تھی، لیکن اس علاقے میں بربر ایک قوم تھی جو بہت زیادہ پائی جاتی تھی اس علاقے میں۔ تو بربر قوم یہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، جو پہلے یہ کسی رومیوں کے ماتحت تھے، آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کی طرف اور مسلمانوں کے حلیف بنتے گئے اس علاقے میں۔ اور بہت سارے بربر جو قوم تھی یہ وہ اسلام قبول کی، اس کے بارے میں باتیں آگے بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ میں تھوڑا سا اس علاقے کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس طریقے اس علاقے میں رضی اللہ اس بات بھی حاصل ہوتی رہی۔ تو میں نے کہا اس کے بعد معاویہ بن حدیج نے طرابلس کو، جو کہ پہلے مسلمانوں کے دوبارہ قبضہ طرف سے گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر افریقن کنٹریز میں سے تونس، اور تونس کے علاقے میں تیونس جو ہے بھی کہا جاتا ہے، تونس بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی شاید یہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ 47 ہجری میں یہ لوگ داخل ہوئے، اور پورا علاقہ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ بربر قوم یہاں پر آباد تھی۔ اور وہاں پر یہ بات بھی تھی کہ جب اس علاقے میں داخل ہوئے اور پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو یہ رویفہ بن ثابت انصاری وہاں کے گورنر تھے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمہ بن مخلد، ان کو جو ہے وہاں کا جو ہے گورنر جو ہے بنایا گیا، اور اس طرح سے جو ہے یعنی کافی جو ہے چیزیں وہاں پر ہوتی رہی۔ یہاں ایک بات ہے، اور اس علاقے میں ایک نام، بہت ہی مشہور نام، جیسے خالد بن ولید کا کسی زمانے میں بہت مشہور جو ہے نام تھا فوجی جرنیل کے لحاظ سے، وہ باتیں آپ کو ابھی بھی یاد ہیں۔ کسی بھائی نے پچھلے ہفتے پوچھا تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے سوچا دو بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، شاید اس وقت میں نے بیان نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ بات آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ تو خالد بن ولید کا اپنا ایک دور تھا نا، وہ دور ختم ہو گیا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ان کی جو کمانڈری کے جوہر تھے ان لوگوں کے سامنے آئے، اور بڑی کثرت سے یہ چیز ظاہر ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، اس لیے ان کا تذکرہ پھر سے نہیں ہوا۔ اب جتنی بھی باتیں اس کے بعد ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سلسلہ آگے بڑھا، تو اس میں دوسرے صحابہ کا ذکر آتا ہے خاص طریقے سے، ان کا نہیں آتا، کیونکہ وہ ان کی وفات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 21 ہجری میں، یعنی 21 یا 22 اسی جو ہے اس کے لحاظ سے میں پورے جو ہے یقین کے ساتھ نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے سال، چاہے 21 ہو یا 22 ہو، اس سال ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی وفات کو بھی یاد رکھا گیا ہے۔ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ان کی وفات کا ذکر ہے، حدیث کی کتابوں میں، یعنی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی کتابوں میں ان کی وفات کا ذکر ہے، کیونکہ ان کی وفات بھی کچھ اسی انداز کی ہے۔ آپ نے جانا ہے، سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے خالد بن ولید یہ فوجی کمانڈر جہاں جب نکل جاتے تھے جس علاقے میں، تو دشمن کی فوج تھر تھر کانپنے لگتی تھی صرف ان کا نام سن کر کے، اور آدھی جنگ تو لوگ ویسے ہی ہار جاتے تھے۔ یہ ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، ایک ایسا فوجی جرنیل جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے علاقے میں گھس جاتا تھا،
اور بہت زیادہ انہوں نے جم کر کے فوج میں آگے بڑھ کر کے دشمن کی صفوں میں شامل ہو کر کے مقابلہ کیا ہو، لیکن ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ بستر پر ہوئی ہے۔ یہ اصل ان کی وفات کا واقعہ کتابوں، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات تھی، اسی لیے اس کا خاص طریقے سے ذکر کیا گیا، اور اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بستر پر تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ سوچو، اتنا بڑا فوجی جرنیل میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، یہی خاص بات تھی۔ اور یہ چیز ہے جو ہمارے ایمان اور ہمارے توکل کو اور زیادہ تقویت پہنچاتی ہے، اور یہ چیز اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ جو ہے ذکر میں نے چھیڑا آج کے اس درس میں، ایک سوال بھی تھا ہمارے کسی بھائی کا، تو میں نے یہ ذکر چھیڑا اسی لیے۔ کتنی بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور توکل اور تقدیر کی جو ایمان کی باتیں ہیں نا، اس کا کتنا بڑا اس میں جو ہے ہمارے لیے نصیحت کا پہلو ہے اس تعلق سے، اس میں کتنا بڑا فوجی جرنیل بستر پہ وفات پاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، آدمی کو اندازہ ہوتا ہے جب وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، تو انہوں نے جو لوگ ان کے پاس موجود تھے ان کو اپنا جسم دکھایا، اپنا جسم دکھایا۔ ان کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخموں کے نشان نہ۔ اب اتنا آگے بڑھ کر کے حملہ کرتے تھے دشمن کی فوج پر، تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی ان کو دشمن کا کوئی وار لگا ہی نہیں، دشمن کی طرف سے کوئی زخم لگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، انہیں بھی زخم لگتے تھے، اتنے زخم لگے تھے ان کو کہ جسم کا پورا حصہ صرف زخم لگے پھر اچھا ہو گیا، لیکن نشان تو رہ جاتا ہے نا، تو زخموں کے نشان سے ان کا پورا جسم بھرا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اس وقت بستر پر ان کو اپنا جسم دکھاتے ہوئے، دیکھو یہ کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں دشمن کے زخموں کے نشان نہ ہو۔ اور اتنے بڑے فوجی جرنیل کی کتنی بڑی خواہش رہی ہوگی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہید ہو کر کے دنیا سے جائیں اور شہادت کا مقام اور مرتبہ ان کو ملے، یقیناً خواہش۔ اور اپنی اسی چیز کا وہ ذکر کرتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اور حدیث میں ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے، اپنا جسم دکھاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت کی موت نہیں لکھی تھی، تو اتنا بڑا فوجی جرنیل بستر پر اس کی وفات ہوتی ہے، میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے نصیحت کا کیا پہلو ہے اس میں، وہ چیز سوچنا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے کیا بات، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کو کہ وہ میدان جنگ میں نکلا تو بس اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جان چلی ہی گئی، نہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ زندگی بھر وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ڈرائیور بن کر کے ہی ان کی پوری زندگی گزرتی ہے، وہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ، پوری زندگی صرف ڈرائیونگ کی، اور بستر پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ گاڑی نکالی اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے، آن دی اسپاٹ ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آدمی اگر یہ سوچے، اس واقعے کو ذہن میں رکھے، تو کبھی بھی روڈ پر گاڑی چلانے نہیں جائے گا کہ بھائی ان تو گاڑی چلانے جاتے ہیں تو روڈ پہ حادثہ ہو جاتا ہے اور جان چلی جاتی ہے، تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے ہم روڈ پہ گاڑی چلائیں گے ہی نہیں، گھر میں ہی بیٹھے رہ جائیں گے میرے بھائیو سب لوگ۔
अगर ये मिसालें ना हो कि कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर यही काम करते हैं, यानी कभी कभी गए लॉन्ग ड्राइव, या ये कभी कभी नहीं, जिंदगी भर यही काम करते हैं, वो ड्राइवर ही है, लेकिन उनकी वफात बिस्तर पे होती है, कहीं भी किसी हादसे का शिकार नहीं होते। ये असल में हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए, ये हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में जो बहुत से नमूने रखे हैं हमारे लिए। मैं कभी भी उनका जिक्र जब करता हूँ, पढ़ता हूँ उनके बारे में, तो मेरा दिल उनकी मोहब्बत से लबरेज हो जाता है, भर जाता है, आंखें जो है भर आती है। इतना बड़ा फौजी जर्नल, इतना बहादुर शख्स, और एक ऐसा शख्स मेरे भाइयों कि पूरी कौम उसके मातहत, अगर वो चाहता तो उस वक्त जबकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गवर्नर, उन्हें जो है कमांडरी से हटा दिया था। इनको जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने थे तो इनको कमांडर नहीं रखा गया था, इनको हटा दिया गया था। वो बात पहले आपके सामने आ चुकी है, बहुत तफसील से मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके जो है ताल्लुक से भी काफ़ी बातें और काफ़ी गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की है, उसका जिक्र मैंने पहले किया। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा शख्स है कि अगर ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जाना चाहता, तो जो फौज इस आदमी के साथ थी और जो अल्लाह ताला ने इसको सलाहियत दी थी मैदान जंग में अपनी फौज को तरतीब दे करके दुश्मन की फौज से मुकाबला करने की, ये चाहता तो उससे फायदा उठा सकता था। लेकिन कुर्बान जाइए, नहीं इतना बड़ा, ये बहुत बड़ी बात है, कहिए बहुत बड़ी बात है मेरे नजदीक कि इन्होंने जैसे ही इनको हटाया, एक आम फौजी बन करके फौज में शामिल रहे, कमांडर नहीं, बस एक आम फौजी बन करके, और अपने काम में लगे रहे। काम नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो है मैं इतना बड़ा कमांडर, मुझे ऐसे ही हटा दिया गया, मुझे बगैर किसी नोटिस के ऐसा कर दिया गया मेरे साथ, और मैं इसका बदला लूंगा, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसके खिलाफ कुछ जो है लोगों को अपने साथ मिलाए, कुछ करे, कुछ नहीं किया इन्होंने मेरे पास। बहुत बड़ी नसीहत है उनके इस वाक़े में उन तमाम लोगों के लिए जो आज अपने आप को उलमा कहते हैं और जो ओहदे और लालच के पीछे भागते हैं, कुर्सी के पीछे भागते हैं, अपने दीन और अपने ईमान का सौदा करते हैं इसके लिए, और उम्मत को गुमराहियों में इसकी वजह से मुब्तला करते हैं। बताइए, ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला, तो उनका ये एक मौक़िफ़ मेरे भाइयों ऐसा है कि जब भी हम ज़िक्र करते हैं ना, तो आँखों से आँसू आ जाते हैं। दूसरा उनका ये मामला उनकी वफ़ात का है, जिसमें हम सब के लिए नसीहत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ रखी गई, मुक़द्दर की गई कि इतने बड़े फ़ौजी जर्नैल की वफ़ात बिस्तर पर हो। तो कभी कोई ये ना सोचे कि भाई आप जंग के मैदान में निकले तो इसका मतलब ही यही होता है कि जान चली ही जाएगी। नहीं, एक ऐसा फौजी जर्नल जो जिंदगी भर ये काम करता रहा, लेकिन उसकी वफात बिस्तर पर हुई, मैदान जंग में नहीं। हालांकि ख्वाहिश उनकी यही होती है कि शहीद का मर्तबा मिले, लेकिन ये मर्तबा अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में लिखता है उसको मिलता है। और इनका मर्तबा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसी शहीद से कम भी नहीं है मेरे भाई। इन्होंने जो फतूहात का सिलसिला इनके जो है कमांड्री में चला, और जो इस्लाम की नश्र व इशाअत हुई इसके ज़रिए से, उन सब का अजर व सवाब तो इनको मिलेगा ना मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़रिए से ये काम लिया है, तो बड़ा इनका ऊंचा मकाम है। इन सब के बावजूद कि वो जो है शहीद नहीं रहे मैदान जंग के, लेकिन इनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो जिस तरह से ये बहुत मशहूर हुए थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक नाम बहुत मशहूर हुआ, वो नाम है उक़बा बिन नाफ़िअ का।
تو یہ افریقن کنٹریز، یہ جو مصر کے بعد جو پڑتی تھیں، مصر سے جو ہے جڑی ہوئی جو علاقے تھے، یہ مصر سے جڑے ہوئے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ یہ فتوحات ہوئی، اور کچھ اس کے بعد بھی ہوئی ہے، تو بعد میں پھر اس کا ذکر آئے گا۔ ابھی فی الحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات چل رہی ہے، تو اس دور خلافت میں عقبہ بن نافع ایک بڑا مشہور نام ہے، جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے دور میں انہوں نے وہاں بڑی خدمت انجام دی ہے، تو بڑا نام ہے ان کا اس کے تعلق سے۔ اور یہ بھی فوجی جرنیل ایسے تھے عقبہ بن نافع، اور اس طرح سے انہوں نے آگے بڑھایا تھا فوج کو کہ انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، جو ان کے جو ہے شعر کے اندر، جو ان کے اشعار ہیں علامہ اقبال کے، اس میں سے ایک شعر بڑا مشہور ہوا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو وہ جو سمندر میں گھوڑے دوڑانے کی بات جو انہوں نے کہی ہے علامہ اقبال نے، اصل میں وہ انہی سے تعلق رکھتی ہے چیز، عقبہ بن نافع۔ تو یہ عقبہ بن نافع یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کو اس علاقے میں بھیجا گیا۔ یہ جو افریقن کنٹریز جو مصر کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ ہوا، تو اس علاقے میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور ان عقبہ بن نافع ان کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے یہ شریک تھے اس وقت جبکہ مصر کو فتح کیا گیا تھا، یعنی مصر کو فتح کرنے کے وقت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے یہ، اور مصر میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اور اس وقت کمانڈر فوج کے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس وقت بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شریک تھے، اور اس علاقے کا ان کو بڑا تجربہ تھا۔ اور جب یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فسطاط کی طرف واپس ہوئے تھے، تو برقہ نامی جگہ پر ان کو چھوڑا تھا عقبہ بن نافع کو، جہاں پر یہ اسلام کے داعی کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور اس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، تو وہاں کے علاقوں کے بارے میں ان کو بہت اچھی طرح سے علم تھا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ گھلے ملے تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اس جنگ میں بھی شریک رہے، ساتھ ہی میں وہاں دعوت و تبلیغ کی حیثیت سے بھی وہ جڑے رہے، تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں ان کو بڑا اچھا علم تھا۔ تو انہوں نے ایک کام کیا کیا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس علاقے میں بھیجا اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ اس علاقے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، بربر قوم جو ہے ایک قوم تھی، وہ اس علاقے میں رہتی تھی، تو اس علاقے کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، لیکن پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ہوتا تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو جاتے تھے، یعنی پھر جو ہے دین سے پھر جاتے تھے، اسلام قبول کیے پھر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے ان کے ہاتھ میں کمان دی ان افریقن کنٹریز کے تعلق سے، تو انہوں نے ایک چیز طے یہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے یہاں پر ایک شہر بسا دیں، ایک ایسا مرکز، ایک ایسا سینٹر جو فوجیوں کے لیے بھی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ایک بڑا سینٹر بن جائے، تو یہاں سے سب لوگ جڑے رہیں گے۔ تو یہ جو بار بار ہو جاتی ہے چیز کہ لوگ اسلام قبول کیے پھر مرتد ہو گئے، یعنی پھر جو ہے وہ رومیوں کا جب یہ آتا تھا، جو ہے ان کی طاقت کا مسئلہ ہوتا تھا، تو پھر ان کی طرف جھک جاتے تھے، پھر اسلام کی طرف آتے تھے، تو یہ بربر قوم میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا تھا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں پر ہم ایک شہر بسائیں گے،
شہر وہ قیروان کے نام سے بڑا مشہور رہا ہے، اور عقبہ بن نافع کو اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں قیروان نامی شہر بسایا، اور یہ ہجرت کے 50ویں سال ہوا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بھی تقریباً 50 سال گزر چکے تھے، تب جو ہے انہوں نے عقبہ بن نافع نے وہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک شہر بسایا جائے۔ شہر کے لیے سب سے پہلے انہوں نے وہاں جامع مسجد بنائی۔ اسلامی شہر جو بسائے جاتے تھے تو اس کی پلاننگ ایسے ہوتی تھی کہ شہر کے بیچوں بیچ پہلے ایک جامع مسجد ہو۔ جامع مسجد کا مطلب یہ کہ چونکہ مسجد یہ سارے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایک اہم جو ہے سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس لیے شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑی مسجد، اور بھی بہت ساری مسجدیں رہیں گی، لیکن ایک بڑی مسجد جہاں لوگ جمعے وغیرہ کے لیے اکٹھا ہو سکے، ایک بڑی مسجد پلاننگ ایسے ہی ہوتی تھی۔ تو قیروان شہر بھی جو انہوں نے بنایا تو وہاں ایک جامع مسجد بنائی، جو جامع مسجد جامع عقبہ بن نافع کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی انہی کے نام کے ساتھ اس کی نسبت بھی رہی۔ اور اس کے بغل میں انہوں نے جو گورنر جو رہے گا وہاں علاقے کا، اس کے لیے اور جو بھی حکومت کے کام وغیرہ ہوں گے اس کے لیے جو ہے جگہ کہہ لیجئے کہ حکومت کی جو بلڈنگ وغیرہ ہونی چاہیے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے مسجد کے بعد وہ چیزیں جو ہے بنائی گئیں، اور پھر ایک بڑے پلاننگ سے شہر کو بسایا گیا چاروں طرف سے۔ انہوں نے اس شہر کو بسانے میں یہ بھی خیال رکھا تھا کہ جو ہے یہ خیال رہے کہ اس کو بہت زیادہ سمندر کے قریب بالکل ساحل پر نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ رومی فوج جس کے پاس بحری طاقت تھی، یعنی سمندری فوج کی طاقت تھی، تو یہ اچانک کبھی حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اتنی دور ہونا چاہیے اس کو تاکہ یہ اچانک آ کر کے حملہ کر کے شہر کو ختم کرنا یا مسلمانوں کو وہاں پر تہس نہس کر دینا یہ چیز نہ ہو۔ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس پورے علاقے کو اس کا جائزہ لے کر کے شہر کو بسایا تھا۔ تو یہ شہر جو ہے اس کی بڑی خصوصیات تھی، اور یہ شہر قیروان یہ عقبہ بن نافع کے حوالے سے بہت مشہور ہوا۔ تو انہوں نے یہاں پر جب یہ شہر بسایا تو ایک فوجی اڈا بنایا اس کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر فوج یہاں سے جائے گی، پھر یہیں آ کر کے آرام کرے گی، دوسری فوج جائے گی، تو جو کچھ بھی ہے یہاں ایک فوجی اڈا رہے گا کہ فوجی یہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ اکٹھا رہیں گے، اور اکٹھا رہنے کے بعد وہ کوشش جو ہے یہیں سے فتوحات کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی تھا کہ یہ شہر ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے دوسرے شہر ہیں وہاں سے یہاں آنے کے لیے ہمیں کسی پل یا سمندر کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم بری راستے سے یعنی زمینی راستے سے گراؤنڈ لیول پر ہم جو ہے وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس وقت ذہن میں رکھی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ یہ علاقہ جو قیروان جہاں پر انہوں نے یہ چیز جو ہے شہر کو بسایا، وہ جو پیداوار ہوتی ہیں، جو انسانی ضروریات ہیں، اس کے لحاظ سے بھی یہ جگہ بڑی اہم تھی۔ تو اس کا جو ہے بہت یعنی کہہ لیجیے کہ ایگریکلچرل ایریا تھا، اور وہاں پر جب یہ پیداوار ہوں گی تو جو اس علاقے کے مجاہدین ہوں گے، جو فوجی ہوں گے، ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام یہاں سے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے انہوں نے اس شہر کو بسایا تھا۔ اس شہر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی، پانی کو لے کر کے اس کا ذکر لوگوں نے خاص طریقے سے کیا ہے کہ یہاں پانی، میٹھا پانی جسے آپ کہتے ہیں، تو ایک سورس تھا کھارے پانی کا جو کہ پایا جاتا تھا، لیکن وہ کھارا پانی پینے کے لیے، کھانے بنانے کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتا تھا، اور ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔
تو میٹھے پانی کے لیے یہ لوگ پینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب بارشیں ہوتی تھیں اس علاقے میں تو بارش کا پانی ہی یہ لوگ اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ تو جگہ جگہ گڈھے ہوتے تھے اس کے لیے، جگہ جگہ جو ہے چیزیں بنا کے رکھی تھی اس زمانے کے لحاظ سے، اور اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا بارش کا، اور وہ پانی بارش کا پانی پینے کے لائق ہوتا تھا۔ وہ آج کی زبان میں کہنا ہو تو میٹھا پانی ہوتا تھا، اور اس طریقے سے وہ پانی یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ قیروان کا یہ شہر وہاں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا اسلامی مرکز بن گیا تھا، اور جو یہ جامع مسجد تھی قیروان کی، یہ اس زمانے کا پہلا مدرسہ تھا جو اس میں قائم کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں جو مدرسے ہوتے تھے سب مسجدوں میں ہی چلتے تھے۔ جو جامع مسجد ہو تو وہیں پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، وہیں پر عربی زبان کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہیں پر اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ بربر لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو عربی زبان سے جوڑنے کی روایت شروع ہوئی۔ یہ سب جو ہے ابھی عربی کے علاقے ہی ہیں، عربی زبان کے، لیکن اس وقت ان کی زبانیں عربی نہیں تھی، تو باقاعدہ جو ہے اس جامع مسجد سے ان کو عربی زبان سکھانے کی روایت شروع ہوئی، اور وہ لوگ عربی زبان سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، اور حدیثیں جو صحابہ کرام اس وقت آئے تھے وہاں پہ، اور جو تابعین تھے جن کے پاس احادیث کے ذخیرے موجود تھے، جن کے سینوں میں احادیث محفوظ تھی، انہوں نے بھی حدیثیں بھی ان کو سکھائیں، اور اس طریقے سے حدیثوں کی روایت کا بھی وہاں سلسلہ رہا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں بربر جو مسلمان ہوئے ان کے بچے دین کی تعلیم وہاں سے حاصل کیے۔ اس لیے علامہ ابن خلدون جو تاریخ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق، عقبہ بن نافع کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ جب جو ہے یہ ان افریقن کنٹریز میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ شہر بسایا، اور وہاں کے بربر جو اسلام قبول کیے اور ان کو اسلام کی تعلیمات دی گئی، اور اسلامی سینٹر کی وجہ سے جو قیروان کی جامع مسجد میں جو اسلامی سینٹر تھا اس وقت، اس کے ذریعے سے جو دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، تو دین کی یہ تعلیمات اس بربر قوم کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے ذریعے سے پھر اس پورے علاقے میں جو مغرب کا علاقہ کہلاتا تھا، مراکش جو آج آپ موروکو کہتے ہیں، یہ پورا ایریا عربی میں ہم لوگ مغرب کہتے ہیں اس علاقے کو، تو پورے علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت کا، اسلام کی تبلیغ کا یہ بہترین ذریعہ بن گیا تھا۔ اور صرف ایک مسجد کی بات نہیں، بعد میں بہت ساری مسجدیں وہاں تعمیر ہوئی، اور ساری مسجدوں کے ذریعے سے یہ کام عمل میں آیا۔ لیکن تاریخ کی یہ بھی ایک بڑی ستم ظریفی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک سچ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اس تاریخ میں جہاں بڑے بڑے نام یہ ہیں، عقبہ بن نافع کا نام ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اس علاقے کے لیے بڑا اہم مانا گیا، وہی عقبہ بن نافع ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ تو تاریخ کے صفحات میں یہ چیز بھی جو ہے لکھی ہوئی ہے عقبہ بن نافع کے بعد۔ واقعہ یہ ہوا اس کے بارے میں کہ یہ عقبہ بن نافع جو اس علاقے میں پورا کام کر رہے تھے، تو اس علاقے میں ابو المہاجر یہ ان کو اس علاقے میں بھیجا گیا۔
اور جب یہ اس علاقے میں گئے تو انہوں نے عقبہ بن نافع کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا کہ ان کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کو باقاعدہ قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں پھر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور جو ہے تب انہوں نے اس کی شکایت کی، لیکن وہاں ابو المہاجر جن کو وہاں کا ذمہ دار بنایا گیا، اس وقت انہوں نے ان کو بہت جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ تو میں نے یہی آپ سے کہا کہ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا، اس کے بعد کے دور میں باتیں آئیں گی، 3 فوجی جنرل پھر جو ہے بہت مشہور ہوتے ہیں 3 علاقے میں، ایک جو ہے یورپین کنٹریز کی طرف، ایک افریقن کنٹریز کی طرف، اور ایک جو ہے ادھر چائنا، اور جو ہے جو ادھر کے علاقے تھے خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، ادھر جو ہے 3 جو ہے مشہور فوجی جنرل اپنی فتوحات کا سلسلہ لے کر کے جب آگے بڑھے، لیکن جب حکومت بدلتی ہے، بدلی حکومت، تو ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ عقبہ بن نافع کے ساتھ ابو المہاجر نے بہت برا سلوک کیا۔ خیر انہوں نے صبر کیا اور بعد میں یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق آئے، اور وہاں آ کر کے انہوں نے اپنی شکایت بھی درج کی کہ ان کے تعلق سے، ابو المہاجر کے تعلق سے اور ساری باتیں جو ہے ان کو سامنے جو ہے ذکر کی۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا ان کی خدمات کا، اور ان کے تعلق سے باتیں سب سنی۔ اسی لیے بعد میں پھر ان کو دوبارہ اس علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ بعد میں پھر جو ہے، ابھی نہیں، فوری طور پہ نہیں، ابو المہاجر ہی رہے وہاں پر، اور ابو المہاجر نے وہاں کس طریقے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا یا فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا، تو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عقبہ بن نافع کا ایک اہم جو ہے کارنامہ تھا اس علاقے میں قیروان نامی شہر کو بسانے کا، اور وہاں سے اسلامی فتوحات کو آگے بڑھانے کا اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا۔ وہ ذکر بڑا اہم تھا اس تاریخ کے حوالے سے، اس لیے میں نے وہ ذکر کیا۔ لیکن بعد میں پھر ان کو وہاں سے جو ہٹایا گیا تو اچھا سلوک نہیں کیا گیا، جس کی شکایت انہوں نے آ کر کے دمشق میں، شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی تھی۔ تو بہرحال جب ابو المہاجر کو وہاں کا ذمہ دار بنایا گیا تو انہوں نے کیا کیا آگے چل کر کے، پہلا کام تو ان کے ساتھ تھوڑا وہ برا سلوک کا تھا، وہ چیز تو ان سے ہوئی، لیکن آگے اور انہوں نے فتوحات کے سلسلے میں کیا کام کیا، وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے درس میں آئیں گی۔ آج کا درس ہم یہ تاریخ کا یہیں پر روکتے ہیں، پھر آئندہ ہفتے تاریخ کے اس درس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جو ہے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس